अस्सलाम वालेकुम। सैमरीश स्टॉक पे आपको खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नावल के पार्ट 2 की तरफ, जिसका नाम है इश्क गज़ीदा और राइटर हैं तंजीला रियाज़। साइमा नज़रत अली, आप मेरे साथ करना क्या चाहती हैं? मैं अगर ज़रा भी मुँह फट होती तो फ़ौरन कह देती शादी, मगर मैं नहीं थी, सो खामोश बैठी रही। फिर हुसैन का लहजा इतना वसीला था कि मुझे खामोश रहने में ही आफ़ियत नज़र आई। इसने पहली क्लास नहीं ली थी और मुझे भी लेने नहीं दी थी। सुबह जब मैं डिपार्टमेंट पहुंची तो वो पहले ही मौजूद था। मुझे आपसे बात करनी है, ज़रा लाइब्रेरी में आए। आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं? मेरे खामोश रहने पर उसने एक दफ़ा फिर कहा। मैं झुके सर के साथ उसे सुन रही थी। आपको एहसास है आप किस किस्म की हरकतें कर रही हैं? लड़कियां तो ऐसा नहीं करती, लड़कियों को तो ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। सारा डिपार्टमेंट आपको और मुझे लेकर अजीब अजीब बातें कर रहा है। मैं लोगों को बता बता कर थक गया हूँ कि मेरा आपसे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं ऐसा कोई ताल्लुक़ बनाने का इरादा भी नहीं रखता। मैंने एकदम सर उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ तो था मेरी आंखों में ऐसा कि वो नज़रें चुराने पर मजबूर हो गया। मैं नहीं जानता आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मुझे फ़ैज़ान ने बताया है कि आप अपनी स्टडीज़ को लेकर हमेशा सीरियस रही हैं। आपकी परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा है। फिर साइमा, आप अच्छी लड़की हैं। आपके अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से मैं आपको हासा पसंद करता हूँ। मैंने लड़कियों में कभी इतनी जहानत नहीं देखी जितनी कि आप में। मगर उसकी बात सुनकर मेरा दिल चाहा वो तमाम रिज़ल्ट कार्ड जो मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ रहे हैं अगट्ठे कपड़ों चूल्हे पर रख कर जला डालूँ। जबकि वो कह रहा था, कल जब आपने मुझे कॉल किया तो मैं डिनर कर रहा था। मेरी तमाम फैमिली वहाँ मौजूद थी। आपकी कॉल के बाद मुझे उन लोगों से झूठ बोलना पड़ा कि मेरे दोस्त का फ़ोन है। हम पठान हैं, हमारे यहाँ लड़कियों से फ्रेंडशिप को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। आप कुछ नहीं कहेंगी साइमा? अब की बार उसका लहजा हासा उकताया हुआ था। मैंने बहुत चाहा कि मुंह से लफ्ज़ निकलें, आँख से आंसू ना निकलें, मगर कामयाबी ना हुई। लफ्ज़ ना निकल सके और आंसू ने एक के बाद एक निकलना शुरू कर दिए। कहते हैं आंसू औरत का हथियार होते हैं, लेकिन ऐसे बेबस हथियार से मर्द को काबू नहीं किया जा सकता। मैं भी हुसैन को इस हथियार से कहाँ जीत सकती थी। मेरे आंसू देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया। आप रोकर क्या साबित करना चाहती हैं? क्या मैंने आपसे कुछ वादे किए थे जिन्हें निभाने में मैं इनकार कर रहा हूँ, या मैंने आपके साथ इकट्ठे जीने मरने की कस्में खाई थी, तोहफ़ों का तबादला किया है? मैंने आपके साथ किया क्या है? प्लीज़ साइमा, मेरा पीछा छोड़ दें। मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं हूँ आपके साथ। यही एक सेमेस्टर है मेरा आपके साथ, फिर मैं चला जाऊँगा। जितना अरसा मैं यहाँ हूँ मुझे इज़्ज़त से गुजार लेने दें। लोगों की जलती निगाहों का सामना मैं नहीं कर सकता, आप कर सकती होंगी। प्लीज़ मेरी जान बख्श दें। उसके वसीले लहजे ने मेरी आंसुओं में एक तसलसल पैदा कर दिया था। रोहिना जो क्लास ऑफ होने के बाद लाइब्रेरी में आई थी, मुझे रोता देखकर मेरे पास आ गई। आंसुओं के लिए हमदर्दी कैटलिस्ट का काम करती है। मेरे आंसुओं में मज़ीद तेज़ी आई, लेकिन अब मैं उस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। तो मैं लाइब्रेरी से बाहर आ गई, जबकि रोहिना उसके पास खड़ी रही थी। वो इंगेज्ड है साइमा, उसकी मंगेतर किंग एडवर्ड से MBBS कर रही है। 3rd प्रॉफ चल रहा है उसका। 4th प्रॉफ के बाद हाउस जॉब से पहले उन दोनों की शादी हो जाएगी और बदले में हुसैन की बहन की शादी उसके साले से हो जाएगी। वट्टा सट्टा है ये, तुम समझ रही हो ना? रोहिना ने बाद में मुझे बताया था। मुझे हुसैन ने कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने ये सब हरकतें ना छोड़ी तो वो डिपार्टमेंट आना छोड़ देगा। वो ये भी कह रहा है कि इस चीज़ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी डिग्री ना मुकम्मल रह जाएगी। नहीं, उससे कहो डिपार्टमेंट आना ना छोड़े। मैं उसे नहीं देखूंगी, इसके रास्ते में भी नहीं आऊँगी। मैंने रोहिना का हाथ पकड़कर इल्तिजा की। ठीक है, मैं उससे कह दूँगी, मगर तुम अपना ख्याल रखो साइमा, बरसों की बीमार लग रही हो। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैंने उसके बाद हर एक की बात पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। मैं जैसे सारी दुनिया से कट कर रह गई थी। सुबह डिपार्टमेंट जाती, फारिग वक्त में लाइब्रेरी। अकबर और सलीम वगैरह मेरा मजाक उड़ाते। शाइना और जाकरा फ़िक्रे कसती, मगर मैं परवाह न करती। मैंने इन हवाओं की ऑक्सीजन भी कशीद करना छोड़ दी, जिनके मुतल्लिक मुझे गुमान होता कि ये हुसैन के पास से होकर आई हैं। मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया था, बाल रफ़ हो गए थे। मैं जो अपनी ड्रेसिंग की वजह से मशहूर थी, शिकन ललूद कपड़ों में नज़र आने लगी। सेमेस्टर तेज़ी से अहतमाम की तरफ गामजन था। टीचर के लेक्चर्स में तेज़ी आ गई थी। मैंने खुद अपने ऊपर पहरे लगा रखे थे। मैं हुसैन को देखती भी नहीं थी। अपनी तो मुझे परवाह नहीं थी, मगर उसकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी डिग्री नामुकम्मल रहे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स के पास उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट करने के लिए कोई इस किस्म का जवाज़ हो। मैंने अपने इन ख़यालात को वहीद से भी डिस्कस नहीं किया था, और ना वो एक दफ़ा फिर मुझे दुनिया के अहमकों की जन्नत करार देता। वो समझता था कि मैं सुधर गई हूँ, हुसैन को भूल गई हूँ। हकीकत सिर्फ मैं जानती थी, या मेरा खुदा। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, क्योंकि इसके बहाव में पानी के बहाव से ज़्यादा रवानी है।
ہم تھرڈ سیمسٹر میں آئے تو حسین اور اس کے باقی 2 کلاس فیلوز نے ڈپارٹمنٹ آنا چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کی انٹرنشپ چل رہی تھی۔ وحید نے ایک روز باتوں باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ حسین آوری میں انٹرنشپ کر رہا ہے۔ 2 ماہ ہو گئے تھے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ایک دفعہ اسے دیکھ لوں، صرف ایک دفعہ۔ میری خواہش اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس خواہش کا ذکر میں وحید یا روحینہ سے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں نے اس پاگل پن سے پیچھا چھڑا لیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میری حالت اب بہت سنبھل گئی تھی، میں دھیرے دھیرے پہلے جیسی ہونے لگی تھی۔ ہم نے اپنے جونیئرس کو ویلکم پارٹی دی تھی اور اس پارٹی میں وائٹ رنگ کا ڈریس پہن کر گئی تھی اور تمام لوگوں نے مجھے سراہا تھا۔ میں نے اس روز اتنی دعا مانگی تھی کہ ایک دفعہ حسین آ جائے، چاہے وہ مجھے دیکھے نہ دیکھے، میں تو اسے دیکھ لیتی، مگر میری دعائیں میری محنت کی طرح بے ثمر رہتی تھیں۔ انٹرنشپ کے بعد حسین کی رپورٹ لکھنی تھی، اسے سبمٹ کروانا تھا، پھر اس کا وائوا ہونا تھا۔ یہ سارے کام ڈپارٹمنٹ میں ہونے تھے۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ دن جلد آئے جب حسین کی رپورٹ مکمل ہو اور وائوا کے لیے ڈپارٹمنٹ آئے۔ اسی دوران کینٹ سے امی کا فون آ گیا۔ وہ میرے لیے اداس ہو رہی تھیں۔ میں پچھلے 4 ماہ سے گھر نہیں گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے خود پر بھی حیرت ہونے لگتی تھی۔ کیا تھی میری محبت؟ کیا فائدہ تھا ایسی محبت کا جو مجھے اپنے پرائے کی پہچان بھی بلا دے رہی تھی؟ میں نے امی کو ٹال دیا کہ میں مصروف ہوں، نہیں آ سکتی، مگر بھائی کو نہ ٹال سکی جو بہاولپور کے قائد اعظم میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا۔ جوہد لاہور مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ ارادہ تھا 2 دن رہ کر آ جاؤں گی، مگر امی ابو نے 1 ہفتے بعد مجھے آنے دیا۔ اس دوران حسین نہ صرف رپورٹ سبمٹ کروا چکا تھا بلکہ اس کا وائوا بھی ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر میرے پاس بہانے کے لیے آنسو اور کرنے کے لیے دعا رہ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیا میں حسین صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے ان سے کہا۔ وہ آواز سے حسین کی امی لگ رہی تھی۔ پورے 5 ماہ بعد میں ایک دفعہ پھر اس کے یہاں فون کر رہی تھی۔ مجھے اس سے ملنے کی ایک یہی راہ سمجھ آئی تھی۔ اس کی امی نے بہت شفقت سے بات کی اور مجھے بتایا کہ حسین گھر پر نہیں ہے، کنگ ایڈورڈ میں کوئی میوزیکل کنسرٹ ہو رہا ہے، وہ وہاں گیا تھا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ اکیلا گیا ہے یا اس کی منگیتر بھی ساتھ ہے تو وہ بہت ہنسی اور کہنے لگی، کون سی منگیتر بیٹا؟ ہم نے ابھی حسین کی کہیں منگنی نہیں کی، اس نے آپ سے مذاق کیا ہوگا۔ آنٹی آپ اس کا موبائل نمبر دے سکتی ہیں مجھے؟ میں نے ان سے کہا۔ انہوں نے چند لمحے بعد موبائل نمبر نوٹ کروا دیا۔ حسین نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس جھوٹ پر کس قسم کے رد عمل کا مظاہرہ کروں۔ یہ بات سن کر میرے اندر اطمینان اتر آیا تھا کہ وہ انگیج نہیں ہے، مگر یہ بات دکھ دے رہی تھی کہ اس نے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کی منگیتر پیدا کرنا بھی گوارا کر لیا تھا۔ میں نے اس وقت اس کے موبائل پر رنگ کیا۔ کال ریسیو کرنے والی کوئی لڑکی تھی۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ اس کی نئی گرل فرینڈ ہیں؟ حسین کے متعلق استفسار کرنے پر اس نے مجھے بتایا۔ حسین کی امی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کنسرٹ اٹینڈ کرنے گیا ہے، مگر بیک گراؤنڈ سے بے ہنگم شور نہیں آ رہا تھا بلکہ دبی دبی سی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین نے اپنی امی سے بھی مبالغہ رائی کی تھی۔ ابھی میں کچھ کہہ نہیں پائی تھی کہ حسین کی آواز سنائی دی۔ کون ہے شینا؟ تمہاری نئی گرل فرینڈ ہے، شینا نامی لڑکی نے کہا۔ بکواس نہیں کرو، تمہارے علاوہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، حسین کی آواز آئی۔ دیکھیں مس، اگر آپ حسین سے فرینڈشپ میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، بے حد کنجوس اور بور شخص ہے یہ۔ بہتر ہے کہ آپ کوئی اور، وہ لڑکی کہہ رہی تھی، مگر ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس سے موبائل چھین لیا گیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ یہ آواز حسین کی تھی، میرے حسین کی۔ وہ مسلسل ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ اس کی آواز مجھے اتنی اچھی لگ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا وہ بولتا رہے، میں سنتی رہوں، مگر اس نے خاموشی سے اکتا کر موبائل آف کر دیا۔ پھر یہ میری ریگولر روٹین بن گئی۔ مجھے جب وقت ملتا میں اس کے موبائل پر رنگ کر دیتی، وہ بولتا، میں سن لیتی۔ 2-1 مرتبہ اس نے مجھے انگلش میں گالیاں بھی دیں، مگر میں ایسی ڈیڑھ تھی کہ گالیاں سن کر بھی بے مزہ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ سلسلہ کب تک چل سکتا تھا؟ آخر ایک روز اسے پتہ چل ہی گیا کہ یہ میں ہوں۔ سائمہ، حسین آیا ہے، روحینہ نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ سر معیز مارکیٹنگ کے اصولوں اور قوانین پر بحث کر رہے تھے۔ فیضان تابڑ توڑ سوالات کر رہا تھا، کیوں، کیسے، کس لیے۔ اس کے پسندیدہ الفاظ تھے۔ میری ساری توجہ لیکچر ہی کی طرف تھی، مگر جب تک روحینہ نے اس کی آمد کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ میں نے ابھی اسے کلاس روم کے دروازے کے آگے سے تیزی سے گزرتے دیکھا ہے۔ روحینہ جو بیٹھی تو میرے ساتھ تھی، مگر مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر میرے کان میں گھس پھس کر کے بولی۔ اب کی بار وہ سر معیز کی نظروں سے چھپ نہ سکی تھی۔ سر نے اسے کلاس روم سے باہر جانے کے لیے کہا کیونکہ وہ بول رہی تھی۔ میرے ساتھ بول رہی تھی، اس لیے مجھے بھی باہر بھیج دیا گیا۔ وحید ہمارے بغیر کلاس اٹینڈ نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ بھی مصنوعی کھانسی کھانستا ہوا اٹھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہم سے پہلے باہر آ گیا۔ اب کیا پروگرام ہے لیڈیز؟ وحید بولا۔
مواز کمیونیکیشن والوں کی کینٹین پر آئس کریم ملتی ہے، وہاں چلیں؟ روحینہ کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا۔ کیوں پرنسس چلیں پھر؟ وحید نے میری طرف دیکھا۔ ہاں چلتے ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر حسین سچ مچ ڈپارٹمنٹ آیا ہوتا تو میرا اس سے ملنا زیادہ ضروری تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک خاص طور پر مجھ سے ملنے ہے۔ میں اور روحینہ گراؤنڈ میں بیٹھ گئے، جب کہ وحید 10 منٹ بعد ملنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ میں جانتی تھی وہ سگریٹ پینے باہر گیا ہے۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے، حسین غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم نے میرے گھر فون کیا تھا؟ آتے ہی جو پہلا جملہ اس نے کہا وہ یہ تھا۔ میں جھوٹ بول دینا چاہتی تھی، مگر میرے منہ سے سچ نکل گیا، جسے سن کر اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہو کیا چیز تم، عورت ذات کے نام پر دبا؟ کیسی تربیت کی ہے تمہارے والدین نے؟ تمہیں ذرا احساس نہیں کیا کرتی پھر رہی ہو تم؟ کیسی آگ دہک رہی ہے تمہارے اندر جو تمہیں سکون نہیں لینے دے رہی؟ وہ خاموش نہیں ہوا تھا، مسلسل بول رہا تھا۔ ارد گرد سے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دور سے وحید بھاگتا ہوا نظر آیا۔ میرے قریب آ کر اس نے صورتحال کو سمجھنے میں لمحہ لگایا تھا۔ تم نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں شوٹ کر دوں۔ سائمہ تم گھر جاؤ، وحید نے مجھ سے کہا، جب کہ میں خاموش کھڑی حسین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سائمہ تم نے سنا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہاں سے جاؤ۔ وہ چلایا بھی۔ میں ابھی بھی ساکت کھڑی تھی۔ روحینہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے کھینچ کر باہر لے آئی۔ وہ کہہ رہا تھا تم اس کے پچھلے 15 دن سے مسلسل فون کر رہی ہو۔ وحید بولا، وہ خاصے غصے میں تھا۔ ہم STC کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، وہ ہاسٹل میں مجھ سے ملنے آیا تھا، لیکن چونکہ وزٹنگ ڈے نہیں تھا اس لیے ہم ہاسٹل میں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ کیا تم سچ مچ اس کو پچھلے 15 دن سے فون کر رہی ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا سائمہ۔ میرے چہرے سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں حسین کو فون کر رہی ہوں۔ حسین غلط نہیں تھا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ اگر ڈپارٹمنٹ میں لوگ جمع نہ ہوتے تو شاید ایک آدھ ہاتھ تو وہ جڑ ہی دیتا تھا۔ میں نے اتنی مشکل سے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ جوس پیو گے وحید؟ میں نے اس کی توجہ ہٹانی چاہی۔ سائمہ یار اس کا فائدہ ہے کچھ؟ تم اس بندے کو حاصل کر ہی نہیں سکتی۔ تم نے جان بوجھ کر اپنی اہمیت کم کر لی ہے۔ مرد کو وہ عورت کبھی بھی اچھی نہیں لگتی جو بار بار اس کی راہ میں آ کر اسے خود اس کی اہمیت کا احساس دلائے۔ تم نے اس کو انسان رہ نہیں دیا، اس کی پرستش کر کر کے تم اسے دیوتا بنا دیا ہے۔ وہ کبھی تمہیں اپنے برابر نہیں سمجھے گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ بولتے بولتے ایک دم سے خاموش ہوا، پھر بولا، وہ تمہیں بہت اچھا لگتا ہے؟ وہ میرا دوست نہیں تھا، میری سہیلی تھی۔ میں اس سے چاہتے ہوئے بھی کچھ چھپا نہیں پاتی تھی۔ ہاں وحید، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دنیا کے سارے مردوں سے زیادہ اچھا، اپنے ابو سے، اپنے اکلوتے بھائی سے، تم سے بھی زیادہ اچھا۔ میں کیا کروں؟ میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی، خود بخود ایسا ہو جاتا ہے۔ میں رات کو عہد کر کے سوتی ہوں کہ اس کے متعلق نہیں سوچوں گی، مگر صبح جب اٹھتی ہوں تو آنکھ کھلنے کے ساتھ پہلا خیال جب شخص کا آتا ہے وہ حسین احمد ہے۔ لوگ صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کلمے اور درود کی تسبیح کرتے ہیں، اور میں حسین احمد کا ورد کرتی ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے؟ بار بار اس سے بےعزتی کروانا، کلاس کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا، سب کے سامنے اس کے لیے رونا۔ نہیں وحید، مجھے بہت برا لگتا ہے، بہت زیادہ برا۔ مگر میں رونے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتی۔ ہمہ وقت وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے ہوئے میں اس کی موجودگی کو محسوس کرتی ہوں۔ میرے خوابوں میں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، ہنستا مسکراتا ہوا، مگر جب حقیقت میں میرے سامنے آتا ہے تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے موجود نفرت مجھے اندر تک جھلسا دیتی ہے، اور یہ جھلساہٹ اس محبت کو اور بڑھا دیتی ہے جو میرے دل میں اس کے لیے موجود ہے۔ تم بتاؤ وحید، میرا کیا قصور ہے؟ آنسوؤں نے ایک دفعہ پھر بے وفائی کی اور اپنا مسکن چھوڑ کر ہوا کے ساتھ ملنے لگی۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہمیشہ بہتر کرتا ہے۔ یہ بات تم نے بتائی تھی نا مجھے ایک کتاب سے پڑھ کر۔ میں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ وحید کی طرف دیکھا جو میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سلا رہا تھا۔ اللہ کا قصور ہے سب، اس نے میرے دل میں لگن پیدا کی ہے، اس کے لیے خود سے بھی کچھ نہیں ہوا، اللہ نے کیا ہے۔ اللہ ہمیشہ میرے ساتھ برا کرتا ہے، میں ہمیشہ سے بد نصیب رہی ہوں، ہمیشہ سے۔ وہ چاہتا تو میرے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے اس ذات سے محبت کر رہے ہیں جو ہم سے برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ لیکن جب ہم اپنے جیسے انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی یک طرفہ محبت، تو یہ ہمیں اندر ہی ختم کر دیتی ہے۔ اس سے زیادہ ذلت اور کوئی نہیں۔ انسان دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ ذلت سے، اور میرے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی ہے، مگر یہ میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں پیدا ہی کیوں کرتا ہے جن سے اسے نفرت ہوتی ہے؟ میں اب خاموش تھی، آنسو بول رہے تھے۔ سائمہ گڑیا، ایسا مت سوچو، اللہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ کسی کے مقدر میں ذلت نہیں لکھتا، ایسے مت کہو گڑیا۔
میں نے وحید کے گالوں پر کسی چیز کو پھسلتے دیکھا۔ روتی آنکھوں اور گم ہوتے حواسوں کے باوجود بھی میں دیکھ سکتی تھی وہ رو رہا تھا۔ حسین مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ اسے میں اتنی بری کیوں لگتی ہوں؟ میں ایک دفعہ پھر چلائی، تم یہاں سے اٹھو، میرے ساتھ آؤ، میں جانتا ہوں تمہارا علاج کس کے پاس ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا، پھر ہم STC سے باہر گئے جہاں وحید کی بائک کھڑی تھی۔ خدا جانے وہ کن کن رستوں سے گزارتا ہوا کتنی دیر میں کہیں پہنچا تھا۔ جب وہ رکا تو میں نے دیکھا کہ ہم جس جگہ رکے وہاں بے پناہ رش تھا۔ لاتعداد لوگ، امیر غریب، تجسیس کے بغیر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ میں اس جگہ کبھی نہیں آئی تھی، لیکن میں نے اس جگہ کو کئی مرتبہ ٹی وی پر دیکھا تھا۔ ہم داتا دربار کے باہر کھڑے تھے۔ کیا چاہتی ہو بی بی؟ محبت چاہیے یا عزت؟ زمین پر رینگنا چاہتی ہو یا آسمان پہ اڑنے کی خواہش ہے؟ آدم مانگتی ہو یا اللہ؟ میں اور وحید اس شخص کے سامنے بیٹھے تھے۔ عجب خوابناک سا ماحول تھا۔ وہ سیاہ ملنگجے کرتے میں ملبوس شخص اپنے پر نور چہرے کے ساتھ بغیر پلکیں جھپکے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بی بی بولو، آدم مانگتی ہو یا اللہ؟ اس نے ایک دفعہ پھر پوچھا، ایسے جیسے میں جو مانگوں گی مٹھی میں پکڑ کر دے دے گا۔ بولتی کیوں نہیں ہو، آدم یا اللہ؟ ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ حسین احمد۔ مجھے جو چاہیے تھا میں نے کہہ دیا۔ میری خواہش موسموں کا سا وصف نہیں رکھتی تھی کہ 2 مہینے بعد بدل جاتی۔ اللہ نہیں چاہیے تمہیں؟ وہ بولا۔ اللہ چاہیے، لیکن اللہ چاہنے سے ملتا ہے۔ اب کی بار میں نے سوال کیا۔ شاید یہ ماحول کا اثر تھا، میری گفتگو میں روانی آ گئی تھی۔ پھر کیسے ملتا ہے؟ اپنی مرضی سے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے ملتا ہے۔ ہماری تمہاری مرضی تو نہیں چلتی اس پر۔ وہ چاہے گا تو تم یہاں قیام کرے گا۔ میں نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے بولی، چاہے گا تو یہاں۔ میری بات پر وہ جھوم کر بولا، واہ کیا سچی بات کی ہے۔ اس کے بعد اس کے منہ میں آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحے پڑھتا رہا، پھر آنکھیں کھول کر میرے منہ پر پھونک مار کر بولا، تمہاری پرواز نیچی ہے مگر۔ ایک لمحہ کو توقف کیا گیا۔ بہت اونچی جاؤ گی تم۔ راہ ہدایت تمہیں خود بخود اپنی طرف کھینچ لے گی، جیسے میں راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی کوئی گمراہ لڑکی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، جب اللہ کسی کے دل میں قیام کرنا چاہتا ہے تو پھر وہاں کسی اور کو ٹھہرا کر دیکھتا ہے کہ وہ زمین اس کی محبت کی فصل کے لیے کس قدر زرخیز ہے، پھر وہ وہاں خود قیام کرتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے جیسے انسانوں کی محبت میں پاگل ہو کر اللہ کو پا لیتے ہیں۔ عشق حقیقی کی چھت پر چڑھنے کے لیے عشق مزاجی کی سیڑھی استعمال ہوا کرتی ہے۔ مجھے اس شخص کی باتوں میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی میرے عشق کا معاملہ وہ ہے ہی نہیں۔ یہ عشق حقیقی یا عشق حقیقی کی طرف کا رستہ تھا ہی نہیں۔ یہ میرا اور میرے اللہ کا نہیں بلکہ میرا اور حسین احمد کا معاملہ تھا۔ میں بہت اچھی مسلمان نہیں تھی، مگر میں جانتی تھی کہ جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے، جہاں اللہ نہیں ہوتا وہاں بے سکونی ہوتی ہے، اور میرے پاس بے سکونی ہوتی ہے۔ اور مجھے اس کی پہلی بات سے بھی اتفاق نہیں تھا۔ بھلا اللہ ایسا کیوں کرے گا کہ کسی شخص کو کسی کے دل میں مقیم کر کے اس دل کی مہمان نوازی کو جانچے؟ اللہ کو تھرو پراپر چینل کام کرنا اچھا لگتا ہے، اسے سہارے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ وہ خود سہارا ہے۔ یہ پانی ہے، میں نے اس میں تعویذ گھولا ہے، تم اس کو ہر روز صبح اٹھ کر پیا کرو، خدا تمہارے دل کو سکون دے گا۔ وہ ایک بوتل میری طرف بڑھا کر بولا۔ میں نے بوتل نہیں پکڑی مگر وحید نے پکڑ لی۔ میری اس حرکت پر وہ حیران نہیں ہوا تھا بلکہ مسکرا کر بولا، نمازیں پڑھتی ہو؟ نہیں، میں نے سچ بولا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ نمازیں پڑھا کرو تو کیا تم میری بات مان لو گی؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے ابھی بھی سچ بولا۔ وہ شخص اب کھل کر مسکرایا اور کہنے لگا، آج صرف آج عشاء کی نماز ادا کرنا، یہ سوچ کر کہ اس نماز کو پڑھنے سے تمہیں حسین احمد ملے گا۔ بولو، پڑھو گی نا؟ ہاں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر سچ مچ اس روز میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور دعا کرتے ہوئے گڑ گڑا کر رب سے حسین احمد کو مانگا تھا۔ ظاہر ہے مجھے حسین احمد نہیں ملا، مگر اس رات بہت عرصے بعد میں سکون کی نیند سوئی۔ پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیسے خود بہت میری عادت بن گئی، میں 5 نمازیں پڑھنے لگی۔ میں خود نہیں کرتی تھی، ہو جاتا تھا، اور ہر نماز کے بعد دعا میں حسین احمد کا نام بھی نہیں لیتی تھی، خود بہت لیا جاتا تھا۔ کیسی ہو سائمہ؟ آواز پر میں نے مڑ کر دیکھا، وہ مقدس تھی۔ مقدس مجھ سے سینئر تھی اور فرسٹ سیمسٹر میں میری روم میٹ ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو وہ واپس اپنے شہر ناروال چلی گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر قدرے حیران ہوئی، پھر گلے مل کر اپنے روم میں لے آئی۔ میں لائبریری سیکیورٹی واپس لینے آئی ہوں، میرے پوچھنے پر اس نے بتایا۔ وہ بہت عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جس سے ہائف ہو کر میں نے کہا، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مقدس؟ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تم بہت بدل گئی ہو، اور آج دیکھ کر مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم بہت بدل گئی ہو۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کوئی۔ میں نے ہنس کر ٹالنا چاہا مگر وہ آسانی سے ٹلنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کے سوالات کرتی رہی، پھر ایک دم بولی، کتنے عرصے سے عشق میں مبتلا ہو؟
اس سوال پر میں کچھ بھی نہ چھپا پائی۔ میں کیا کرتی، مجھ میں اپنا آپ چھپا لینے والی لڑکیوں والی خصوصیت ہی نہیں تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں کھلی کتاب تھی۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میری ساری بات سن کر مقدس میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ تم نے کیا کیا ہے مقدس؟ سائمہ میں نے تمہیں بدعا دی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ تمہارے دل میں کسی کے لیے اتنی لگن ڈال دے، اتنی لگن دے کہ تم اس کے پیچھے پاگل ہو جاؤ، اور اس شخص کے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت ڈال دے کہ وہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ میں نے گڑ گڑا کر خدا سے تمہارے لیے یہ سب مانگا تھا۔ مگر کیوں مقدس؟ میں نے تو کبھی تمہارے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ تم نے برا نہیں کیا، بلکہ تم نے اچھا کیا تھا، مگر تمہارا اچھا کرنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ تم نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی جو مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ تم کب کی بات کر رہی ہو مقدس؟ تمہیں یاد ہے وہ واصف بٹ؟ مجھے اس شخص سے کتنی محبت تھی۔ میں تقریباً ہر روز اس سے ملنے جایا کرتی تھی، اور تم مجھے روکا کرتی تھی۔ میرے پیرنٹس میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے، مگر واصف کے سوا میں کسی کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر جب ایک روز میرے منگیتر نے مجھے بائک پر واصف کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا تھا، تمہیں یاد ہے نا، جب میری باجی میرے متعلق پولیس آفیسر کی طرح تفتیش کرنے آئی تھی، تو سب سے پہلے تم نے انہیں میرے متعلق بتایا تھا، وہ بھی پرتقریر انداز میں۔ تب تمہیں بہت فخر ہوا تھا اس بات پر کہ تم دوسری لڑکیوں سے مختلف ہو، جو لڑکوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، جو کسی لڑکے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور جو محبت کو بیکار قرار دیتی ہیں۔ میرا واصف سے ملنا جلنا بند کر دیا گیا تھا، اور میری کڑی نگرانی ہوتی تھی۔ وہ ایک واقعہ دہرا رہی تھی اور میں شرمندگی سے سن رہی تھی۔ تب ایک روز جب میں نے بے آواز بلند روتے ہوئے ایک کمرے میں خدا سے واصف کو مانگا تھا، تو یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ وہ لمحہ برق رکی، میرا سر مزید جھک گیا۔ تم نے کیا کہا تھا سائمہ؟ کہ مقدس بی بی، خدا تم پر کبھی کرم نہیں کرے گا، اس کے پاس فرصت نہیں کہ ٹکے لوگوں کے ٹکے مول بکتے عشقیہ مسائل کو سلجھاتا پھرے۔ تمہارا لہجہ اس قدر طنزیہ تھا، اتنی تحقیر سے کہا تھا تم نے کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سائمہ، وہ رو رہی تھی۔ مجھے سب یاد آ گیا، ایک لفظ مجھے یاد آ گیا۔ مقدس نے کہا تھا، اللہ کرے سائمہ تمہیں کسی سے محبت ہو جائے، تب تمہیں احساس ہوگا کہ یہ کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اللہ کرے کبھی تم بھی رب سے رو کر انسان کو مانگو، اور رب تمہیں ساری دنیا دیتا ہو، مگر وہ شخص نہ دیتا ہو۔ تب سائمہ، تب تمہارا دل اس کیفیت کو محسوس کرے گا جو میرے دل کی ہے۔ اور میں نے مقدس کی بات سن کر نحوست سے سر جھٹک کر کہکا لگا دیا تھا۔ مجھے آج احساس ہوا تھا کہ وہ اس لمحے کی قید میں تھی۔ خدا نے اپنے کسی خاص کیمرے سے وہی لمحہ قید کر لیا تھا جس میں میں کہکا لگا رہی تھی، اور میرا سر غرور سے تنا ہوا تھا، جبکہ مقدس رو رہی تھی اور اس کا سر اللہ کے آگے جھکا ہوا تھا۔ مجھے پتہ لگا تھا کہ رب اپنے بندوں کے دلیلوں کی سچائی کو پرکھنے کے لیے کبھی کبھی اس قسم کی کیفیات کا نزول کر ہی دیتا ہے، اور پھر انسان کو وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جن کے متعلق اس نے کبھی دعوے کیے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد شمار کرنے کے لیے صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ داتا دربار پر اس شخص نے میری حالت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ یہ عشق حقیقی نہیں تھا، عشق مجازی نہیں تھا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ کیا تھا۔ میں نے مقدس کو ساتھ لگایا اور ہم مل کر آنسو بہانے لگے۔ میں خدا سے دعا کروں گی وہ تمہیں اس لمحے کی قید سے آزاد کر دے، اگلی صبح جاتے ہوئے مقدس نے کہا۔